अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाजरीन, पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा आज भी पूरी दुनिया में मौजूए बहस रहा। दूसरी जानिब ये सवाल उठाया जाने लगा है कि इसराइल खुसूसन नेतन्याहू के एकतरफा इक़दामात ने मशरक़ वस्ता में अमरीकी गलबे का खात्मा कर दिया है और इस खित्ते में पॉलिसियाँ और ताकत का तवाज़ुन दोनों तब्दील हो रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन्हीं इशूज़ पर बात की जाएगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाफर एक्सप्रेस हमले के मास्टर माइंड की अफगानिस्तान में पुरस्रार हलाकत, सरहद पार से बढ़ती हुई दहशतगर्दी, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल के सऊदी अरब से नए मुतालबे और खलीज ताबन काउंसिल के वज़राए दिफा के इजलास पर गुफ्तगू होगी। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में चाबहार बंदरगाह पर अमरीकी पाबंदियों के नताइज, अमरीकी वर्कर वीज़ा फीस में इजाफे और ट्रंप शी जिनपिंग टेलीफोनिक राब्ते के असरात को ज़ेरे गौर लाया जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा भी हैं। सबसे पहले खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को आप किस नज़र से देखते हैं? इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए, इस वक्त नुकसान होने का तो कम चांसेस हैं। फॉरेन ऑफिस ने ठीक बात की है। देखिए, इसमें ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की कि उन्होंने एक ऐसे मुल्क के साथ जो इससे बरादराना ताल्लुकात हैं 6-7 दहाइयों से पाकिस्तान के बनने के बाद, और 6 दहाइयों से हमारे उनसे के साथ डिफेंस कोऑपरेशन है। हज़ारों तो उनके फ़ौजी और अफसरान हम ट्रेन कर चुके हैं सऊदी अरब के। फिर मुझे याद है कि जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो उस वक्त भी हमने एक रेगुलर एक्सरसाइज शुरू की थी और वो रेगुलरली हो रही है और उसकी कई यानी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। अल समसाम वो भी बहुत हो चुकी हैं। नेवी की अलहदा चलती है, वो नसीम अल बहर वो भी कई हो चुकी हैं। फिर मुझे याद है कि तबाक में 1980 की दहाई में हमारा एक वहाँ डिवीज़न था, डिवीज़न नहीं, एक ब्रिगेड था, और वो ब्रिगेड जो था वो इज़राइल, सऊदी अरब और जॉर्डन की सरहद पे था। बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर पहले था तो फिर जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि ज़रूरत है उन्हें, अगर वो कहेंगे तो होगा ना कि डिफेंस कोऑपरेशन है। ये तो नहीं कि हमने ज़रूरी वहाँ अपने फ़ौजी भेजने हैं, वो जो जहाँ जहाँ रिक्वेस्ट आएगी भेजेंगे। अच्छा, चीज़ ये है कि हमें केयरफुल होना पड़ेगा, बजाय हम ये इंप्रेशन देने करें कि जी न्यूक्लियर है तो फलां है। ये बड़ा केयरफुल और फूक कर बात करने वाली बात है। हमने तो अपने दौर में क्लियर किया था कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, और उस वक्त हिंदुस्तान में भी जब मैं डील कर रहा था 2 हुकूमतों से, वाजपेयी साहब की, मनमोहन सिंह, एक जमहूरी माशरा था, मुख्तलिफ सियासतदान और वज़रा मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे, लेकिन हमने क्लैरिफाई कर दिया था वेरी क्लियरली अपनी सोर्सेस से कि जो बंदे पाकिस्तान के लिए बोलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, फॉरेन मिनिस्टर होंगे और फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन, क्योंकि ये बोलते हैं नॉलेज के साथ। इनकी बात को यही समझा जाए कि हुकूमत पाकिस्तान की राय है। इसलिए मुझे पता है, मैंने आज देखा भी है, कुछ कन्फ्यूजन हुआ है। उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने की ज़रूरत है। हमारे दुश्मन इस बात को हमें पकड़ने के दर पे हैं कि हम ये कह दें कि जी अब तो न्यूक्लियर है, फलां है। भाई ये फूक करने की जगह बात है। नंबर 2, हमने अभी जंग लड़ी है हिंदुस्तान से, हमें बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी इतनी मजबूत है कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, ये पुराने ज़माने की बातें हो रही हैं। कसूरी साहब ये फरमाइएगा कि ये जिस तरह आपने जंग की बात की, इंडिया और पाकिस्तान की जंग, फिर इसराइल का मुख्तलिफ मुल्कों पे हमला, पहले ईरान पे फिर कतर पे, और ये जो पूरी दुनिया में इस वक्त सिचुएशन है, क्या आप नहीं समझते कि सियासी और जोग्राफियाई हकीकत जो है वो तब्दील हो रही है? तो आप इस मामले को किस नज़र से देखते हैं कि मार के हक के बाद मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से पहले से ताकतवर हो गया और अब ताकतें इसकी तरफ देख रही हैं? नहीं, मैं सिर्फ समझता ही नहीं, मैंने तो तीसरे दिन लिख भी दिया था। मेरे 25-30 तो इंटरव्यू हुए थे, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कराया था, मैंने मजमून लिखा था अखबार में, जो मैं कम लिखता हूँ, टाइम नहीं होता। मैंने मजमून में कह दिया था, और तीसरे दिन शायद लिखा था कि ये जो 4 दिन की जंग है, इसके बाद
خطے کی، جنوبی ایشیا خطے میں گلف، سینٹرل ایشیا سارا شامل ہے، میں نے کہا خطے کی جیو اسٹریٹجک صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں وہ اس طرح تبدیل ہوئی ہے کہ ایک تو یہ 2 دہائیوں سے تقریباً ایفرٹ ہو رہی تھی، مختلف امریکہ کی انتظامیہ جو تھیں اس میں انوالوڈ تھیں، اور مودی صاحب کی حکومت تو خاص طور پر انوالوڈ تھی، یہ بتانے میں کہ ہندوستان بڑی پاکر ہے، سپر پاور بن جائے گی، فلانی چیز ہو جائے گی۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہم سے تو بڑی مضبوط اکانومی ہے، ملک بھی ہم سے بہت بڑا ہے، فوج بھی ہم سے بہت بڑی ہے، ان کا ڈیفنس بجٹ بھی ہم سے بہت بڑا ہے، لیکن کمال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے مجھے تانے دیے جاتے تھے انٹرنیشنل کانفرنس میں، اور بھئی ہم سے کیوں آپ جھگڑتے ہیں، ہمارا تو جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ پوری آپ کے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ اور بھائی اتنی جنگیں ہوئی ہیں، بس شمول 1971، جہاں میں اس پاکستان کی بات نہیں کر رہا، لیکن 71 میں بھی جو ویسٹرن فرنٹ ہے، جو پاکستان ہے، ہندوستان کی فوج نے کیا کارنامے کیے تھے؟ ٹھیک ہے ان کی فوج ہم سے بڑی ہے، باوجود اس کے ہم نے ان کو روک لیا تھا۔ ابھی بھی جتنی جنگیں ہوئی ہیں 4-5، کیا ہندوستان نے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ ملیٹریلی ہم پلہ پاورز ہیں، اور یہ کہ ہماری ایئر فورس نے ریپیٹڈلی ثابت کیا کہ وہ سپیریئر ہے۔ 1965 میں اس نے 5 دن لگائے، پلوامہ میں اس نے 24 گھنٹے لگائے، اگلے دن حملہ کیا۔ اب کے 35 منٹ میں رات کو فیصلہ ہو گیا کہ ایئر ڈومیننس ہماری ہے، اور 2 دن ان کے ہوائی جہاز اڑے نہیں۔ لوگ اندھے تو نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ سیپریٹ ہے کہ پروپیگنڈا انڈیا کچھ کر رہا ہے، اندھے نہیں ہیں دیکھنے والے، جو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس سیٹلائٹس ہیں، ان کی آنکھیں آسمان پہ ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لائیو کہ ہو کیا رہا ہے، وہ جھوٹی خبریں نہیں سنتے کسی ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی۔ ابھی جو نیٹو طرز کا معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں اس معاہدے میں اور بھی ممالک شامل ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے آپ سے، دوسرا یہ کہ سعودی عرب اور قطر وغیرہ میں پہلے بھی امریکی اڈے موجود ہیں، کیا پاکستان کے فوجی اڈے جو ہیں وہ سعودیہ میں بنیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسی لیے بڑے کیئرفل ہونے کی بات، نیٹو، وارسو پیکٹ چھوڑیں اس کو۔ جی پاکستان اور سعودی عربیہ کا الائنس ہوا ہے۔ جی سعودی عربیہ سب سے بڑی گلف ریاست ہے، اتنا بڑا اس کا رقبہ ہے کہ ہم سے 3 گنا ہے، دولت اس کی دنیا کے دولت ترین ممالک میں ہے، اب وہ سائنس میں بھی بڑی ترقی کر رہا ہے۔ ہمارا معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب سے، اس لیے ہمیں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سعودی عرب نے اگر یہ سمجھا ہے کہ ہم سے معاہدہ کرنے میں ان کو فائدہ ہے، تو وہ فائدہ تو گلف کی ریاستوں کو بھی ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گلف کی ریاستیں اسی قسم کا معاہدہ کریں گی، مجھے کچھ کا تجربہ ہے فارمر فارن منسٹر، یہ عین ممکن ہے کہ گلف کی ریاستوں سے ڈیفنس کوآپریشن ہماری بڑھ جائے، اور یہ ایک سرٹنٹی میں بتا دوں کہ گلف کی کلیکٹیو ڈیفنس جو ہے وہ بڑھے گی، ان کے اندر ہم آہنگی ہوگی، وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے آپس میں، وہ یہ اینٹیسپیٹ کریں گے، میزائل جب ان پہ لانچ ہو رہی ہوں گی اس کو انٹرسیپشن کے لیے کوشش کریں گے۔ پہلے نہیں، پاکستان کے آنے کا یہ فرق پڑا ہے کہ ایک نفسیاتی دباؤ تھا عرب ممالک پہ، اور وہ کیا تھا کہ جی یہ تو نیوکلیئر پاور ہے، اور بھائی اگر وہ نیوکلیئر پاور ہے، ہم نے نہیں کہا کہ پاکستان خدا نخواستہ نیوکلیئر ویپنز استعمال کر رہا ہے، تو پاکستان نے کوئی نیوکلیئر ویپنز نہ استعمال کیے نا اس کی دھمکی دی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو بھی سعودی عربیہ نے گارنٹیز مانگی ہیں اور ہم نے گارنٹیز مانگی ہیں، یہ سیکرٹ رہے گی، اس لیے کائٹ فلائنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نیوکلیئر ویپنز کا نام منہ سے نہیں لینا چاہیے، اس کے ہمارے دشمن ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم نیٹو ٹائپ کی لوگ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ میں مانتا ہوں کہ گلف کی جو ریاستیں ہیں ان کے درمیان آلریڈی ہمارے ساتھ، ہم نے تو نیوی بنائی ہے بحرین کی، ہمارا تو اندھا کمانڈر ان چیف تھا، جب میں فارن منسٹر تھا تو کے پی کے جو گورنر تھے وہ سابق کمانڈر ان چیف نیوی تھے بحرین کے۔ اسی طرح یو اے ای کی ایئر فورس میں ہمارا بہت میجر کنٹریبیوشن ہے، ہم نے سول ایئر لائنز میں بھی یو اے ای میں بہت
اپنا دوستانہ کردار ادا کیا ہے. آج ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوتی ہے وہ ایئر لائنز جو ہیں وہ دنیا کی بہترین ایئر لائنز ہو گئی. دل اس بات پہ دکھتا ہے کہ ہم جو ہے دوسروں کو چلا کے خود کدھر چلے گئے ہیں. ہماری ایئر لائنز کا تو حشر کچھ نہیں رہا. تو اب جو آپ بات کر رہی ہیں اسلامی دنیا میں یہ فیلنگ آئے گی، لیکن خطرہ اسلامی دنیا کو نہیں، افریقہ والوں کو کوئی خطرہ نہیں، ملیشیا کوئی خطرہ نہیں اسرائیل سے. خطرہ ہے خطے کے ممالک کو، اور وہ خطے کے ممالک میں سمجھتا ہوں وہ ہیں یہی گلف کی ریاستیں بائی ایکسٹینشن، کیونکہ ہمارا پاکستان کا اور سعودی عربیہ کا اگر الائنس ہوا ہے تو وہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرا خطرہ ہے. سعودی یو اے ای اس کو اسرائیل کو ہم سے خطرہ ہے، ہمیں اسرائیل سے خطرہ ہے، لیکن ہم نے یہ خطرہ جان بوجھ کے آنکھیں کھولتے ہوئے لیا ہے کہ ہمارے جو بھائی ہیں اس علاقے میں، جس طرح یہ ایک بدمست ہاتھی کی طرح اور رونتا چلا جا رہا ہے، 6 ملکوں پہ اس نے حملہ کر دیا ہے، تو ہم نے ولنگلی یہ رسک لیا ہے کہ ہم سعودی عربیہ کے لیے ہم ان کے ساتھ جوائنٹ ڈیفنس کریں گے. ہمیں کمپلیکیشنز اور اس کے کانسیکوینسز کا پتہ ہے. اس سے قبل بھی خانہ کعبہ پہ خدا نہ کرے ایک دفعہ کچھ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو مت بھولیے پاکستان کی فوج نے جا کے ان کو باہر نکالا تھا. اس کے لیے ہمیں کسی الائنس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ مختلف کانفرنسز میں انڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے تھے یا کہتے تھے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں. اب بھی یہ دیکھیں کہ جب سعودیہ کے ساتھ خاص طور پہ ان کے معاہدے ہوئے، جب انہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی اتنی ہیوج، تو انڈین چینلز پہ تو یہ عام تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے پاکستان سے سعودی عرب کو چھین لیا ہے اور سعودی عرب جو ہے ہمارے ساتھ آ گیا. تو اب صورتحال اس معاہدے کے بعد تو یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل میں خاص طور پہ صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور ان دونوں کو اندازہ بھی نہیں تھا اس بات کا کہ یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو فاشسٹ حکومت ہے مودی کی، وہ تو وہاں پہ اس وقت بہت ان کے لیے خطرے کی بات ہے یہ؟ جی ہاں، میں ہندوستان کی میڈیا کو پچھلے 50 سال سے فالو کر رہا ہوں، اور ان کے جو بڑے بڑے لکھنے والے ہیں جو عقل مندی سے لکھتے ہیں، چاہے پاکستان کے خلاف ہوں. ایک تو پاگل ہے نا، وہ گالیاں والیاں دیتے رہتے ہیں، وہ کیونکہ جو ٹیلی ویژن ہے ان میں سے کئی خرید لیے گئے ہیں. مودی صاحب کے جو عرب پتی دوست تھے انہوں نے پرانے، میں نے ایسے انڈین چینل سے ڈیل کیا ہے، ایسے جو بڑے رسپانسبل تھے، وہ اس قسم کی نانسنس نہیں کیا کرتے تھے جو اب آپ کو چینلز پہ سننے میں آتی ہے. ہم نے تباہ 4 ڈے وار میں بھوکا مار دیں گے، پیاسا مار دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہ تو کوئی موچی دروازے کی تقریریں تھیں، رسپانسبل چینلز نہیں تھے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ یہ کہا کرتے تھے، دیکھیں ایک چیز ماننی پڑے گی، اگر آپ نہیں مانیں گے تو غلط نتیجہ نکالیں گے. ہندوستان کی اکانومی ہم سے بہت آگے نکل گئی. اگر وہ 4 گنا بڑی ہوتی، 5 گنا، تو میں مان سکتا تھا. ہم سے 10 گنا بڑی ہو گئی. آئی ٹی میں ہم سے بہت بڑا نکل گیا. تو بجائے یہ ہم پردہ پوشی کریں، ہمیں اپنے کمزوریاں بھی دیکھنی پڑیں گی. صرف ہم یہی خوش ہوتے رہیں، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ایک ونڈو اپرچونٹی دی ہے. اس ونڈو اپرچونٹی کو بجائے میں کہ ڈونگرے بجاتا جاؤں، میں یہ کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع آیا، ہماری بہادر افواج نے ایک موقع پرووائڈ کیا ہے. اس ونڈو اپرچونٹی کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ جتنی دیر کے لیے کھلی ہے، 1 ڈیڑھ 2 سال، ہمیں اس میں بیسک سٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پھر ہاتھ نہ پھیلائیں IMF اور دوسروں کے آگے. یہ اس سے لیسن ہے. اور وہ جو آپ کی بات میں 100% اگری کرتا ہوں، وہاں تو صاف سونگ گیا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں ان کو، وہ بلکہ آپس میں، حالانکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہیں کیا، کیونکہ سعودی عرب سے ان کا بہت بڑا یہ ہے، ہمارا صرف 4 ارب کی ٹریڈ ہے، ان کی 40 ارب ہے. تو ان کے ہم سے بہت زیادہ بندے گلف میں کام بھی کر رہے ہیں. وہ سارے مختلف مذاہب کے، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں ان میں، لیکن بڑی اچھی خاصی تعداد میں وہاں ہندوستانی ہیں. تو ان کو خطرہ تو ہوگا کہ بھائی، لیکن ابھی ان کو خطرے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ الائنس کسی کے خلاف نہیں، یہ ڈیفنس الائنس ہے. اچھا سر یہ فرمائیے گا قصوری صاحب، ڈیفنس الائنس ہے. قصوری صاحب آپ جو بات بار بار کر رہے ہیں کہ ہمیں پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، واقع ہی اس ساری صورتحال میں
ہمیں کچھ زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ فرمائیے گا کہ جہاں پاکستان کے لیے اس میں بہت سارے فائدے ہیں، وہاں اس میں امریکہ یا ویسٹ یا اس طرح کی سوچ رکھنے والے جو ممالک ہیں ان کی طرف سے کچھ خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل کی طرف سے تو بڑھے گا، لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے. اسرائیل تو مجھے 1999 میں اس وقت فارن منسٹر نہیں تھا، میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اور 5 ملکوں میں پرائم منسٹر کا سنگل انوائے گیا تھا. میں گیا تھا فرانس، جرمنی، اٹلی، ہالینڈ، روس اور یورپین یونین. اور اس وقت جو پوزیشن تھی کہ جی یہ جو ہندوستان والی آپ نے اور اسرائیل کی بات کی ہے، جب میں پیرس پہنچا تو مجھے اسلام آباد سے میسج آئی کہ آپ کو ملنے آ رہا ہے سیکرٹری جنرل فارن افیئرز کی منسٹری کا جو ہائیسٹ آفیشل ہے. شام کو اس نے مجھے ملنے آنا تھا. مجھے کہا ان کو بتا دیں کہ اسرائیل اور ہندوستان پلان کر رہے ہیں کہوٹا پہ حملے کرنے کی، تو ان کو یہ بتائیں. اور میں نے بتا دیا کہ آپ دیکھیں ہوائی جہاز F-16 اڑ رہے ہیں، 6 اڑتے ہیں، وہ پھر نیچے ہوتے ہیں ری فیولنگ کرے، 6 اور اڑ جاتے ہیں. اس لیے اڑ رہے ہیں کہ جس وقت آپ کہوٹا پہ حملہ کریں گے اسی وقت ہم حملہ کر دیں گے بامبے کے قریب ٹرامبے پہ جو آپ کا ریئیکٹر ہے. تو کوئی نئی بات نہیں ہے اسرائیل اور ہندوستان کا اشتراک. پاکستان الحمدللہ اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے، اور اسرائیل کو میں نے تو واحد شد فار اس لیول پہ میری میٹنگ ہوئی ہے. لیکن پہلی دفعہ صدر اردوان نے اہتمام کیا، میری میٹنگ کروائی انہوں نے اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے. وہ خطرہ ہی ان کو پاکستان سے ہے. لیکن میں نے تو ان کو کہا جی آپ کو کیا خطرے کی ضرورت ہے، ہمارا تو جو نیوکلیئر پروگرام ہے انڈیا اسپیسیفک ہے. لیکن بڑی معصومی سے وہ سمجھ تو گئے ہماری جو میزائلز ہے ان کی رینج ہے اپ ٹو انڈمان آئیلینڈز. انڈمان آئیلینڈز ہندوستان کا حصہ ہے، لیکن انڈمان آئیلینڈز قریب ہے، دور اور اسرائیل قریب ہے. تو اسرائیلیوں کو سمجھ ہے کہ رینج ہماری وہاں تک ہے. اسرائیلیوں کو سمجھ ہے کہ ہم نے 1973 میں ان کے جہاز گرائے ہیں شام میں، جب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کال پہ پریزیڈنٹ حافظ الاسد کی. انہوں نے حافظ الاسد صاحب نے ریکویسٹ کی کہ جب مصر نے حملہ کیا اور شام اس کا اتحادی تھا اسرائیل پہ، اور اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے، گھٹنے ٹیکنے میں مجبور ہو گیا، لیکن امریکہ اس کی مدد کو آ گیا اور کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہو گئے. تو انہوں نے ہم سے مدد مانگی تھی شام نے کہ آپ پائلٹ بھیجے. ہم نے بھیجے، اور ڈاگ فائٹس میں ان کے جہاز ہم نے گرائے. تو آپ کو پاکستان اسرائیل آپس میں کیئرفلی ہینڈل کرتے ہیں. دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے کیئرفل ہونا چاہیے. اب ہم نے جو سعودی عربیہ سے الائنس کیا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر خدا نہ خواستہ نہ الائنس ہوتا اور سعودی عربیہ پہ حملہ ہوتا، پاکستان کا پبلک اوپینین حکومت کو فورس کر دیتا کہ جائیں وہ. جیسے شام اور عراق میں یہ پبلسٹی نہیں ہو رہی. بہت سے شیعہ مسلمان بھائی ہمارے گئے ہوئے ہیں، کسی کو بتا کے اجازت سے نہیں گئے، وہ چلے گئے. ان کو خطرہ تھا کہ اسرائیل مقدس مقامات پہ حملہ کر رہا ہے، وہاں بم پھٹوا رہا ہے. تو اس لیے جو اگر نہ بھی معاہدہ ہوتا سعودی عرب سے، تو اتنی لوگوں کو عقیدت ہے حرمین شریفین سے کہ لوگ برداشت ہی نہ کر سکتے. لیکن اس کا بڑا زبردست فرق پڑے گا. پاکستان کے لیے بھی اچھی بات ہے، گلف کے لیے بھی اچھی بات ہے، سعودی عرب کے لیے بھی اچھی بات. ٹھیک ہے، بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاہدے کے کیا ثمرات ہوں گے آنے والے وقت میں. بہت شکریہ آپ کا خورشید محمود قصوری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے جعفر ایکسپریس حملے کے ماسٹر مائنڈ کی افغانستان میں پراسرار ہلاکت کیا ظاہر کرتی ہے، اس پر بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتا ہے اور اس میں افغانستان سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ افغانستان خارجیوں کو پناہ دیتا ہے اپنے خطے میں. اور آج ایک بڑی خبر موصول ہوئی ہے، پتہ چلا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ اور کالعدم تنظیم مجید بریگیڈ کا آپریشنل کمانڈر گل رحمان عرف استاد مرید افغانستان میں پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا ہے. اس پر بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث صاحب، بتائیے گا کیا یہ ہلاکت اب ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی جو ہے وہ بھارت کرتا ہے؟ کیا رائے ہے آپ کی اس پر؟ آپ کے سامنے وہ وہاں پر
TT فتنہ الخوارج بھی ہیں، فتنہ ہندوستان بھی ہیں، سب موجود ہیں، اور پاکستان نے 12 ثبوت بھی دیے ہیں، وہاں کی آڈیو ویڈیو کیسٹس بھی دی ہیں. اس کے بعد وہاں سے جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی ہم نے کتنی دفعہ بتایا، وہ بتایا ہم نے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اس کا ہم نے کئی دفعہ بتایا ہے. اور یہ ابھی اس بات کا پھر ثبوت ہے کہ وہاں پر گلرحمان جو مارا گیا ہے، جو کہ ایک مجید بریگیڈ کا کمانڈر تھا، ان کو ٹرین کرتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جب فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ گئے تھے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مجید بریگیڈ کو اور BLA کو ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا. اور ابھی بھی یہ جس طریقے سے مارا گیا ہے، یہ پراسرار طریقے سے ایکچولی وہاں پر نور ولی مسعود گروپ میں اور گل بہادر گروپ میں بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، کیونکہ ان کے آپس میں ایک پیسے کما رہے ہیں اور اپنے جو جونر لوگ ہیں ان کو مروا رہے ہیں. اور یہ خاص طور پہ یہ بہت زیادہ چیزوں میں انوالو تھا. اگر آپ کو یاد ہو چائنیز ایمبیسی میں بھی یہ انوالو تھا، کراچی میں، کراچی یونیورسٹی میں دھماکہ ہوا تو اس پہ انوالو تھا، کوئٹہ ریلوے اسٹیشن میں دھماکہ ہوا یہ اس پہ انوالو تھا، کراچی میں ٹیلی فون ایکسچینج پہ اگر آپ کو یاد ہو، گوادر پورٹ پہ جو دھماکہ ہوا اس میں یہ انوالو تھا، اور ابھی ریسنٹلی جعفر ایکسپریس پہ بھی ماسٹر مائنڈ تھا. تو آئی تھنک یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہوگا ابھی پاکستان میں ہمارے ٹیررسٹ آپریشن تقریباً 200 کے قریب روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اب یہ ان کے آخری دن آ گئے ہیں اور یہ مارے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ افغانستان سے جو فتنہ ہے یہ اسی طرح سے دہشت گرد آ رہے ہیں، اور یہاں پہ دہشت گردی کی جو کاروائیاں ہیں اس میں وہ سب لوگ ملوث ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت بھی ہیں، ہم سب پوری دنیا کے سامنے کئی دفعہ رکھ چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، تو جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب اگر افغانستان کی طرف سے کچھ آ کے کوئی لوگ ہمارے یہاں حملہ کریں گے تو سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد دہشت گردی اس طرح کی شاید رک پائے گی؟ دیکھیں کافی حد تک فرق پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب کو جو ہے وہ افغانستان بھی ان کو کی بات مانتا ہے، اور سعودی عرب جو ہے وہ اپنا انفلوئنس استعمال کریں گے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے شروع میں بہت ان کو سپورٹ کیا ہے اور ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی دی ہے، وہاں بہت زیادہ کی ہے. ایون ہمیں پاکستان کو ایران سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ایران کے ناردرن الائنس پہ جو پنچیری ہیں اور ازبکس ہیں، تاجکس ہیں، ان کے اوپر بہت انفلوئنس ہے، ان سے بھی مذاکرات کرنے چاہیے. بلکہ آئی ووڈ سے کہ چائنا، پاکستان، ایران اور افغانستان کو بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. کیونکہ اب جب سی پیک جو افغانستان میں جا رہا ہے، کابل تک جا رہا ہے، پھر ازبکستان سے ایک ریلوے لائن آ رہی ہے، پاکستان اور گوادر کی طرف جا رہی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں ہے، طالبان حکومت کے انٹرسٹ میں ہے کہ ابھی ان کو بجائے سے کہ وہ خارجیوں کا ساتھ دیں، ان کو چاہیے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، جن سے درینہ آپ کے ریلیجیس تعلق ہے، آپ کا کلچرل تعلق ہے. ہم ہر موقع پہ آپ کی لاجسٹک سپورٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو گندم بھی دیتے ہیں، آپ کو چینی بھی دیتے ہیں، فرٹیلائزر بھی دیتے ہیں. افغان ٹرانزٹ میں ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور ہم تو آپ سے ایک چیز ہی مانگتے ہیں، صرف ایک چیز، اور وہ ہم آپ سے صرف ایک یہ مانگتے ہیں کہ آپ صرف ہمیں اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہ کرنے دیں. دیٹ از واٹ از آر ڈیمانڈ. تو میرے خیال میں اتنی بات کو سمجھنی چاہیے اس خطے کے لیے، پورے سینٹرل ایشیا کے لیے، افغانستان کے لیے، پاکستان کے لیے، اس کے بعد چائنا کے لیے، یہ بہت ہی ضروری ہے جس کو سمجھنے کی بات. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ شمالی لبنان پر تازہ حملوں کے بعد حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں نعیم قاسم، انہوں نے سعودی عرب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جی سعودی عرب ان کے ساتھ جو ہے نا ایک نئے باب کا آغاز کرے اور ایسے مذاکرات کو فروغ دیا جائے جو ماضی کے تنازعات کو حل کر سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب حزب اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جائے گا یا اسے تیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو سعودی عرب ہے اٹس اے میجر پلیئر ان مڈل ایسٹ، اور اگر وہ آنیسٹلی پراپر طریقے سے ایگزرٹ کریں، ناٹ کہ ان کی مدد کے لیے تیار، بلکہ اگر وہ امریکن کو کنونس کریں اور گلف اسٹیٹ مل کے ایک لائحہ عمل بنائیں. اور لائحہ عمل میں نے پیچھے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جس دن ابھی اسلامک ممالک اور عرب ممالک نے اکٹھے بیٹھ کے ایک ڈسکشن کی تھی جس پہ ایک ریزولوشن پاس کیا دوحہ کے اندر، وہاں پر ان کو اسٹرانگ ریزولوشن لے کے آنا چاہیے تھا. دنیا کو پتہ چلتا، خاص طور پہ اسرائیل کو، کہ عرب ممالک اور اسلامک ممالک یونائٹڈ ہیں، دے وانٹ اے ویری
takes very concrete step against Israel. اگر آپ وہاں پر یہ کہہ دیتے کہ ہم 3-4 دن دے رہے ہیں کہ اسرائیل کو کہ غزہ میں فوری سیز فائر کرے، وہاں پر ہیومینٹیرین گراؤنڈ کی جو بھی مدد آ رہی ہے وہ وہاں پر فوڈ ان کو وہاں پر آنے دیں، ان کے جو میڈیکل سپورٹ آنے دیں، اس کو روکنا نہیں چاہیے. اور اگر یہ اسرائیل اس بات پہ نہیں کرتا 3 دن کے اندر، تو ہم اسرائیل کی تمام کمرشل فلائٹ تمام عرب ممالک سے کے اوپر سے گزرنی بند کر دیں گے. نمبر 2، ہم اس سے ٹریڈ ریلیشن شپ ختم کر دیں گے، ہم اسے کوئی کاروبار نہیں کریں گے. نمبر 3، جو ابراہیم اکارڈ کے ممالک نے ان سے تعلقات اچھے کیے، سفارتی تعلقات ہم سسپینڈ کرتے ہیں ٹل دا ٹائم یہ چیزوں پہ عمل نہیں کرتا. تو میرے خیال میں اسرائیل خود بخود گھٹنوں پہ آ جاتا. لیکن وہاں پر I'm sure کہ امریکن نے ان کو انفلوئنس کیا، جس کی وجہ سے اتنے اسٹرانگ اسٹیپ نہیں لے سکے. یہ سارے ڈویبل اسٹیپ تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حارث نواز صاحب، آپ ہمیں اس حوالے سے بتا بھی رہے تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے. امریکی ورکر ویزا فیس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، کون متاثر ہوگا اس سے، اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین آج کی سب سے بڑی اور اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ نے چابہار سے استثناء واپس لے لیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بھارت پر پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے تاکہ ایران کو تنہا کیا جا سکے. جس طرح سے امریکی محکمہ خارجہ نے بھی کہا ہے کہ یہ فیصلہ صدر ٹرمپ کی میکسیمم پریشر پالیسی کا حصہ ہے اور ایران کو مزید تنہا کیا جا سکے، اس وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے. اس کی مزید کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کریں گے. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سابق صدر آزاد کشمیر، سابق سفیر برائے امریکہ بھی ہیں. سردار مسعود خان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکہ نے اب چابہار سے جو استثناء واپس لیا ہے، کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے ایران کو تنہا کرنا؟ اس کی ایک واحد وجہ آپ سمجھتے ہیں یا انڈیا پر بھی شکنجہ سخت کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کی وجوہات ہیں؟ دونوں وجوہات ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایران کے اوپر تو اسرائیل نے اور پھر امریکہ نے حملہ کیا تھا، تو تنہائی تو بہت معمولی چیز ہوتی ہے، باقاعدہ فوجی حملہ ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آپ نے استعمال کیا کہ شکنجہ کسا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں ایران کے اوپر مزید پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، معاشی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور اس میں اسرائیل کی بھی حمایت شامل ہے. دوسرا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ انڈیا جو ہے، ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن امریکہ کے جو ایڈورسریز ہیں اس کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں. مثال کے طور پر روس ہے جس سے تیل اور گیس خرید رہا ہے، اور یہاں جو بندرگاہ ہے چابہار کی بندرگاہ، اس سلسلے میں اس کا بہت گہرا تعاون ایران کے ساتھ تھا. اچھا، کچھ عرصے پہلے تک تو یہ بڑی بھاری مقدار میں ہندوستان جو ہے ایران سے تیل بھی خرید رہا تھا. تو امریکہ میں اور خاص طور سے ریپبلکن حکومت میں اور صدر ٹرمپ کو یہ دوہرا پن یا یہ دوہرا معیار جو ہے پسند نہیں تھا. اس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکے ہیں. تو اس میں دونوں کے اوپر یہ جو ہے نا، یہ جو ضرب لگی ہے یہ ہندوستان کے اوپر بھی لگی ہے اور ایران کے اوپر بھی لگی ہے. سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تو یہ پہلے بڑا اچھا بیان کر دیا، انڈیا نے جو چابہار اپنی تھی یہ پوری بندرگاہ، اس کو گوادر کے مقابلے میں اسٹیبلش کیا تھا، اور وہ گوادر کے مقابلے میں وہاں سے جو ہے نا پورا یورپ میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا ایران، اور اس راستے سے پھر دوسرے ممالک تک اس کی رسائی تھی. اور چین کے ساتھ بھی وہ انویسٹمنٹ جو چین بھی وہاں پہ کر رہا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چابہار پہ یہ جو سینکشن لگے گی، استثناء جو انہوں نے اس کا واپس لیا ہے، اس سے جو ٹرانزٹ ٹریڈ بھی تھی وہاں سے یورپ کو یا دوسرے ممالک کو، انڈیا کو، اس پہ بھی جو ہے انڈیا کی کمر ٹوٹے گی؟ جو پابندی لگائی گئی ہے اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ نہ صرف یہ پابندی ایران کے اوپر ہے، چابہار کی بندرگاہ کے اوپر ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو اس کا انتظام و انصرام سنبھالے گا اس کے اوپر بھی ہے. یعنی اس کی زد میں ہندوستان آ گیا کہ ہندوستان کے اوپر پابندی لگ گئی، اور اس کو 10 سال کے لیے ٹھیکہ دیا گیا تھا ہندوستان کو اس بندرگاہ کو چلانے کے لیے.
یہ بندرگاہ جو تھی بدنیتی کی وجہ سے بنائی گئی تھی. ایران نے پتہ نہیں اس وقت کیوں اجازت دی، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات کو سبوتاژ کرنا. اس وقت جو ہے افغانستان میں بیٹھی ہوئی حکومتیں یہ سوچ رہی تھی کہ اس طریقے سے چابہار سے ان کی ایک راہداری بنے گی، اور وہ چیزیں بجائے اس کے کہ پاکستان سے ٹرانزٹ کروائیں، وہ چاہتے تھے کہ وہ ادھر سے براہ راست اس راہداری کے ذریعے نیچے بھیجیں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ ایک بہانہ تھا یہاں سراغ رسانی کے اور انٹیلیجنس کے اڈے قائم کرنے کے لیے اور دہشت گردی کے لیے نیٹ ورکس قائم کرنے کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ اس دہشت گردی کی زد میں ایران آیا، لیکن ایران نے ابھی تک چابہار بندرگاہ ہندوستان کے اوپر بند نہیں کی تھی، اگرچہ وہاں جو بھی جاسوس پکڑے گئے تھے ایران اسرائیل وار کے دوران ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کو ہندوستان کی اصلیت معلوم ہو گئی تھی. لیکن ہندوستان نے یہ دو دھاری تلوار استعمال کی، ایک ایران کے خلاف استعمال کر رہا تھا، ایک پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا، کیونکہ وہاں جو ان کے دہشت گردی کے نیٹ ورکس تھے ان سے منصوبہ بندی کروانے کے بعد جو پاکستان میں مختلف ٹھکانوں کے اوپر وہ حملہ کروا رہا تھا. اچھا سر، یعنی جو بھی مختلف اپنی پراکسیز کے ذریعے. سردار صاحب اور جو جی سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے اور امریکی سائیکالوجی کو بھی بڑی اچھے انداز میں سمجھتے ہیں، یہ جو ٹرمپ انتظامیہ نے H-1B ورکر ویزا ہے اس کی فیس ایک دم سے بڑھا کے $1,00,000 مقرر کر دی ہے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ پاکستانی روپوں میں اگر دیکھیں تو یہ تو تقریباً 2 کروڑ اور 85 لاکھ بن جاتے ہیں. تو یہ کیا فیس جو ہے اس کو بڑھانے کا اصل مقصد امیگریشن کو محدود کرنا ہے؟ نہیں، اس میں ہندوستانیوں کو سزا دینا بھی ان کا مقصد ہے. جب وہ آئے تھے صدر ٹرمپ تو انہوں نے پلین لوڈز آف انلیگل انڈینز کو واپس بھیج دیا تھا، اور یہ بہت زیادہ تعدیبی کارروائی تھی. مطلب یہ ہے کہ ایک تو تعداد، اور اس کے علاوہ جو ہے ہندوستان توقع بھی نہیں کر رہا تھا کہ اس طریقے سے ان کے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو اس طریقے سے ذلت آمیز انداز میں واپس بھیجا جائے گا. ان کو ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی تھیں. تو دوسری طرح یہ ہے کہ یہ جو ویزا، اس میں ایک ایسی پالیسی آئی تھی جس کے نتیجے میں ہندوستانی نوجوانوں کو بڑا فائدہ ہوا تھا، اور جوک در جوک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امریکہ میں جو ہے بھارتی شہری گئے. وہاں جو ہے خاص طور سے ٹیک انڈسٹری میں اور دوسری جو ہیں جو انٹرنیٹ سے متعلق یا نیو ٹیکنالوجی سے متعلق بہت لوگ دھڑا دھڑ جا رہے تھے. صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری امریکہ کے نوجوان یا امریکہ کی نوجوان نسل خود سنبھالے، کہ اتنا کسی دوسرے ملک کے اوپر انحصار نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی زد میں ظاہر ہے چینی بھی آئیں گے اور جو بھارتی نژاد لوگ بھی آئیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کمانے والے لوگ ہیں، مطلب جو کہ جن کے پاس کوئی ہنر ہے، اسکل ہے، اور اس کی بنیاد پہ ان کو یہ ویزا دیا گیا ہے. اس کے لیے بہت بھاری ایک ویزا فی لگائی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد تو کوئی وہاں جا ہی نہیں سکے گا. آپ نے جیسے کہ رقم بھی بتا دی کہ $1,00,000 کا مطلب ہے پاکستانی 2 کروڑ 40 لاکھ نہیں 84 لاکھ روپے. جی سر. تو اس کو ان کے لیے ایک یہ مطلب یہ حوصلہ شکنی ہے اور ایک طریقے سے دروازے بند کرنا ہے. ٹھیک. سردار مسعود صاحب، امریکہ جو ہے خطے میں مختلف ممالک پر مختلف پابندیاں تو لگا ہی رہا ہے. ابھی چابہار پر ہم بات کر رہے تھے، آپ کو کیا سمجھتے ہیں چابہار سے جو استثناء واپس لیا ہے امریکہ نے؟ ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے سے پہلے بھارت جو تھا وہ بڑی انویسٹمنٹ بھی کر رہا تھا چابہار پر. اب نئی پالیسی یقینی طور پہ بنانی پڑے گی، نظر ثانی کرنی پڑے گی بھارت کو. بھارت اور ایران کے لیے تو بڑی مشکل ہے ہی. کیا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ چین اور گوادر پورٹ کو ہوگا؟ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں فائدہ ہوگا؟ گوادر کو ضرور ہوگا، لیکن گوادر کو ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اسے آپریشنلائز کریں. گوادر تیار پڑا ہے، لیکن اس سے بندرگاہ کے طور پر جو اس کی ایک بندرگاہ میں عام آمد و رفت ہوتی ہے، جو تجارت ہوتی ہے، اس کے لیے تیار پڑا ہے. لیکن ہم نے اگلا قدم اٹھانا ہے. جب پاکستان کے وزیر اعظم لی چیانگ سے ملے تھے بیجنگ میں، تو بیجنگ یا تھینچن میں جب ملے تھے تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب یہ مرحلہ آ گیا کہ ایک تو انہوں نے
चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी 2.0 उसका आगाज़ किया, और दूसरा ये भी कहा कि अलावा दूसरी चीज़ों के हमारी जो बंदरगाह है इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। तो इसे फौरी तौर पर ऑपरेशनलाइज करने की ज़रूरत है अगर हम इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूसरा, चीन को इसलिए फ़ायदा होगा कि चीन की एक राहदारी जो है लोगों को बहुत कम इल्म है कि वो वस्ती एशिया से होती हुई ईरान पहुंचती है। और कुछ अर्सा पहले, साल 2 साल पहले जो है चीन ने ये ऐलान किया था कि वो ईरान को $400 बिलियन देगा इस राहदारी की तकमील के लिए, और उसमें बंदरगाह भी शामिल है, उसमें बंदर बिन अब्बास भी शामिल है, और जो एक बंदरगाह आयतुल्लाह ख़मैनी से मौसूम है वो भी शामिल है। तो यकीनन आपने जो सवाल में ही जवाब दे दिया, इससे दोनों ममालिक को, चीन को और पाकिस्तान को फ़ायदा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा हाँ साहब कि क्योंकि आप फिर वही बात है कि आप अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा हुआ है, इस पे आप ज़रा अपनी माहिराना राय दें कि अमेरिका इसको किस नज़र से देख रहा है और अमेरिका के इस पे रिएक्शन क्या होगा, वहाँ इस वक्त क्या सोच पाई जाती है? देखिए, सऊदी अरब ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से उसके इसराइल के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हों, ईरान के साथ भी हों। ईरान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हो गए थे इस एतबार से कि चीन ने सालसी का किरदार अदा किया था, और उसके बाद जो है ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मामूल पे आए, सफारत खाने क़ायम हुए और आमद और रफ्त जारी हो गई। उसके अलावा जब इसराइल ने, आपने देखा होगा कि ईरान के ऊपर हमला किया था, तो उस वक्त सऊदी अरब ने शदीद मज़म्मत की थी इस हमले की, लेकिन जो कतर के बाद सारी की सारी खलीजी रियासतों ने, बिलखसूस सऊदी अरब ने यह महसूस किया कि ईरान से तो उनको अब ख़तरा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसराइल से ख़तरा बढ़ गया है, क्योंकि वो किसी भी खलीजी रियासत को निशाना बना सकता था। और उनका जो बड़े अरसे से गुफ्तशुनीद चल रही थी अमेरिका के साथ कि आपने जो हमें सिक्योरिटी गारंटीज़ दी हुई हैं उनको मुआहदे में तब्दील किया जाए, लेकिन वादे वईद के बावजूद जो है वो सिक्योरिटी गारंटीज़, वो सिक्योरिटी मुआहदा नहीं हो सका। तो इसलिए उनके लिए ये एक किस्म का कंपल्शन बन गया था, क्योंकि उनका अमेरिका के वादों से और उसके बाद जो सिक्योरिटी कवर से एतबार उठ गया था, तो इसलिए उनके लिए इम्पेरेटिव हो गया था कि वो अपने पूरे सिक्योरिटी के निज़ाम को जो है मुतनव्वो करें, कि सिर्फ एक मुल्क के ऊपर इन्हिसार ना करें, बेशक वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तो इसमें एक ये है। दूसरा, पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ कि हमारे बरादराना ताल्लुक़ात हैं, हमारे दिफाई ताल्लुक़ात हैं, तो ये उसमें एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ है, अहम तरीन बाब का इजाफ़ा हुआ है कि एक मुल्क के ऊपर हमला, दोनों मुल्कों के ऊपर हमला समझा जाएगा। और एक तरह हम जो मगरब और मशरक़ में जारहाना कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें अमेरिका से वहाँ मायूसी हुई, लेकिन आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान के भी अमेरिका के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के भी अच्छे ताल्लुकात हैं, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि मुबस्सरीन तो इसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं वहाँ से, लेकिन अमेरिका से कोई शदीद रद्द अमल का इजहार नहीं किया गया। बिल्कुल, खित्ते में बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारी रहनुमाई भी फरमा रहे थे कि किस तरह से अब चाबहार पर जो अमेरिका ने इस्तिस्ना वापस लिया है, इसके बाद भारत और ईरान के लिए क्या मुश्किलात होंगी। और क्योंकि चाबहार मनसूबा भारत और ईरान के दरमियान अहम तिजारती रास्ता समझा जाता था, ये वह तिजारती रास्ता था जिससे भारत अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में बगैर पाकिस्तान के रास्ते तिजारत करता था। आने वाले टाइम में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा भारत और ईरान को, ये देखना बाकी है। नाजरीन, प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।